सलाम नाजरीन, आप देख रहे हो पाक न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद बड़ेच। नाजरीन, आज कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान की सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि बलूचिस्तान में काफ़ी मसले हैं, मसाइल है जो हल नहीं होते हैं। आजकल हम देखते हैं जैसे गर्मियों में बिजली का मसला बन जाता है तो सर्दियों में गैस का मसला बन जाता है। ये तो एक अलग इशू है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो 2-3 टॉपिक होंगे, एक टॉपिक नहीं होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में गैस और ये बहरान तो है, साथ साथ बिजली का मसला भी है। और इसके साथ साथ और बात करेंगे कि बलूचिस्तान में जो टारगेट किलिंग है, ऐसे जो वाक़ियात है रोड पे, ये जैसे कराची और कोयटा की रोड की बात की जाए, ऐसे रोड है, ये तो एक मेन मसला है। लेकिन आज जो वाक़या पेश आया, सबसे पहले वो वाक़ये के बारे में ये हम बात करेंगे। ये मच के करीब एक खान में जो रात के तकरीबन अंधेरे में जिन लोगों ने कार्रवाई की थी, तकरीबन अभी हमारे ज़राए के मुताबिक लोग भी यही बता रहे हैं और मीडिया के ज़राए के मुताबिक तकरीबन 11 से 12-13 लोग हैं जो कि शिया कम्युनिटी, हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये तकरीबन बेदर्दी से इनको कत्ल किया है, ज़बह किया है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट नहीं हुई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है समाजी रहनुमा है सरदार अबीब खान साहब, हमारे साथ मौजूद है, जो हर एक्टिविटी में आपको नज़र आएंगे। सरदार साहब, आज जो एक वाक़या पेश आया है मच में, अभी तक तो ये कंफर्म नहीं है कि ये ज़बह है, क्योंकि आँत भी बंधे हुए, आंखों पे भी पट्टी बांधी हुई है, गोलियां भी मारी गई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको ज़बह भी किया है। लेकिन इस हवाले से ये बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, आखिर ये कब तक इसी तरह चलेगा, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? एक तो सबसे पहले मैं पाक न्यूज़ वालों को बहुत उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस इशू को उठाया है, और बहुत से बलूचिस्तान के मसाइल है उस पर अक्सर आपके मैं वीडियोस देखता हूँ, आप उजागर करते हो। ठीक है, आपकी ये बहुत प्यारी बात है कि चले गैस और बिजली, ये मसाइल तो वक्तों से चलते आ रहे हैं। ये इशू इतना सीरियस इशू नहीं है जितना यहाँ पे ये कत्लेआम, ये टारगेट किलिंग, बम धमाके, ये गुज़िश्ता कई सालों से चल रहे हैं। इसमें मैंने अक्सर लोगों से रिक्वेस्ट की है, यहाँ के बलूचिस्तान के लोगों से, जिसमें खुसूसन बलूच, पश्तून, हज़ारा और सेटलर्स है, कि खुदारा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जब हज़ारा कम्युनिटी के लोग मारे जाते हैं तो वो मसला सिर्फ हज़ारों का होता है, उस पर बलोच पश्तून खामोश रहते हैं। जब पश्तून मारे जाते हैं बेगुनाह इसी तरीके से टारगेट किलिंग में, बम धमाकों में, तो फिर बलोच हज़ारा खामोश रहते हैं। और इसी तरीके से जब बलोच मारे जाते हैं तो ये दो पश्तून और हज़ारा खामोश रहते हैं। मैं बार बार इनको बोलता रहा हूँ कि ये सूबा हमारा मुश्तरका सूबा है, इस सूबे में जो भी कुछ होता है इसके लिए हम इकट्ठे नहीं होंगे। एक बहुत बड़ी कुव्वत लगी हुई है जो इस सूबे को वक्तों से बर्बाद करने के चक्करों में है। आज जो वाक़या हुआ बहुत दिलसोज वाक़या हुआ। मैं ख़ुद किसी शादी की तकरीब में था, जैसे ही पता चला, यकीन माने इतना दुख हुआ कि एक कम्युनिटी के लोग जो मजदूरी के लिए यहाँ से कई किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के एक शहर मच में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वहाँ मजदूरी करने गए थे, उनको पकड़ के उनको फिर उनके हाथ पांव बांध कर जिस तरीके से उनको काटा गया, जिस तरीके से गोलियां मारी गई, ये तारीख़ में वहशत की एक बहुत बड़ी निशानी है। ये वहशत और दहशत ये इस सूबे में क्यों? आखिर ये कहते हैं ना कि ये शिया सुन्नी फसादात, ये बिल्कुल ऐसे कोई फसादात नहीं। शिया सुन्नी में सिर्फ हज़ारा तो नहीं है टारगेट ना, उसमें और भी बहुत सी कौम है। पंजाब में लाखों के हिसाब से हज़ारा रहते हैं, तोबा हज़ारों के हिसाब से शिया रहते हैं, हज़ारों के हिसाब से सुन्नी रहते हैं, कादियानी रहते हैं। वहाँ हमने कभी ऐसा वाक़या नहीं सुना। मैं इस टोटल वाक़यात में यहाँ की रियासत और हुकूमत को ज़िम्मेवार ठहराता हूँ, क्योंकि इनको यहाँ के मद से जो हम टैक्सेस देते हैं, जो सिक्योरिटी के लिए बलूचिस्तान के फंड में से पैसे जाते हैं, अरबों खरबों रुपए के हिसाब से जा रहे हैं, और उसके बावजूद एक ऐसे एरिया में जिसका बॉर्डर ना अफगानिस्तान से मिलता है और ना इंडिया से मिलता है। अब बताएं कि ऐसे इलाके में भी लोग उठाए जाएं और उसको काटा जाए और गोलियां मारी जाए, तो इसका मैं तो 100% जिम्मेवारी रियासत और सरकार पे देता हूं कि इनके कातिल सरकार और रियासत है। ये हमारे वजीर आज़म इमरान खान ने भी कहा कि अगर हमारे इस मुल्क में किसी को मारा जाए तो उसकी जिम्मेवार हमारी रियासत है, ये सारी। और ये बिल्कुल दुनिया में ऐसे ही है कि जिसकी
اس طریقے سے کوئی ٹارگٹ کلنگ ہو یا اس طریقے سے مارے جائے تو اس کی ٹوٹل ذمہ داری ریاست پہ جاتی ہے. پھر یہ تو واضح نشانی ہے. دیکھیں آپ چلے جی چمن میں ہوتا رہا, پشتونوں کو مارتے رہے, بارڈر بند کر دیے گئے, پھر اس کے بعد یہاں پہ بلوچ ایریا میں یہی حالات رہے, ان کو مارتے رہے, اور یہ سارے سلسلے چلتے رہے, اور پھر ہزاروں کے ساتھ اس طریقے سے یہ واقعہ ہوا ہے کہ جو حقیقت میں بتایا جائے کہ بیان کرنے کا نہیں ہے. میں ان کی لاشیں میں نے دیکھی, ایک ویڈیو, یقین مانے دل جو ہے نا دکھا دینے والی وہ واقعات ہے. سردار صاحب مجھے یہ بھی بتائیے کہ تقریباً ایک دن قبل تقریباً اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جو پولیس نے ایک اسٹوڈنٹ کو گولیاں ماری گئی, تو اس میں ایک بات واضح ہے کہ جو میڈیا ہے, ہمارا میڈیا کتنے چینل ہے, تقریباً اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرنا, اتنا ہائی لائٹ کرنا ایک چیز کو, اور اٹھا کے سب لوگوں نے اس کی مطلب اتنی انکوائری شروع ہو گئی, میں بتا نہیں سکتا. لیکن آخر ہمارے بلوچستان نے کیا کون سا گناہ کیا ہے جو میڈیا والے بھی ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتے؟ سردار صاحب یہ چیز بھی ذرا بتائیے کہ کیا میڈیا بلوچستان میں ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ باقی صوبے نظر ان کو آ رہی ہے, لیکن جو بلوچستان کے اصل مسائل ہے وہ ان کو, یا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, یہ ان کو کیوں نظر نہیں آ رہی؟ یہ میں اب پاک نیوز کے توسط سے اب سب کو جتنے بھی ہو سکتا ہے یہ آواز سب تک پہنچے. اصل میں ہمارے ساتھ جو جس کو کہتے ہیں نا بیوروکریٹس اور اپنا تمہارے اسٹیبلشمنٹ مین, وہ ان کا شروع سے یہی سلسلہ رہا ہے کہ اس نے ایک صوبے کو نوازا ہے, باقی 3 صوبوں کو ستیلی ماں کی طرح رکھا ہے, اور ان کے معدنیات پہ بھی ان کا کنٹرول ہے, مرکز کا کنٹرول ہے, یعنی کہ ایک ہی صوبے کا کنٹرول ہے. مرکز کون؟ وہ ایک ہی ہے, سب جانتے ہیں, ان کا کنٹرول ہے. اور ان صوبوں سے جو معدنیات نکلتے ہیں, صوبہ بلوچستان سے, آپ KPK سے لے لیں, سندھ سے لے لیں, یہ سارے معدنیات اور خزانوں پہ قابض بھی ہماری مرکز ہے. میں ایک واضح بات بتا دوں, اسٹیبلشمنٹ نام ہی ان 3 خاص اداروں کا ہے, جس میں ہماری سب سے اہم جو ہے وہ ججز ہے, آپ کے ججز کے علاوہ جرنلز ہیں, بیوروکریسی ہے, اور صحافی حضرات ہیں, میڈیا جس میں کہتے ہیں. ہماری الیکٹرانک میڈیا اس ٹائم وہ کردار ادا کر رہی ہے جو شاید ہی میں کہتا ہوں کہ ایک ظالم جو ہوتا ہے نا, وہ اس کے دل میں بھی تھوڑا بہت ترس آتا ہے. یہ کراچی میں یا کہیں لاہور میں یا ملتان میں, یار خدا نخواستہ اگر کوئی چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے نا دھند میں, تو اس پہ 5 کوریج دیتے ہیں, اور ایک طوائفہ پہ 8 روز پروگرام دیتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں اتنے شدید قسم کے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ ایک ہلکی سی پٹی چلا دیتے ہیں اپنے اس پہ. اور یہ زیادتیاں تو دیکھو, میں نے کہا کہ یہ ہماری میڈیا, اگر الیکٹرانک میڈیا, تو چاہیے اللہ کا بہت بڑا کرم ہو گیا ہے کہ یہ فیس بک اور یہ سوشل میڈیا یہ چیزیں دکھا رہی ہے, نہیں تو یہ جو ہماری الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے تو فوکس کیا ہوا صرف پنجاب کو, اور جو ان کے پاس بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں جو ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. جو بکاؤ ہماری میڈیا ہے نا, اس کا جو کردار ہے وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بلوچستان KPK ان کے لوگوں کو یہ انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں. اتنے بڑے واقعات کو ایک چھوٹی سی جھلکی دے کے وہ اپنا وہ پٹی چلتی ہے, وہ پٹی میں ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اور آپ کی والی بات ہے کہ پنجاب میں یا کہیں اسلام آباد میں کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہوتا ہے تو اس کی کوریج 5 دن تک دکھا رہے ہوتا ہے. تو یہ زیادتی تو یہاں سے صوبے کے ساتھ چلتی رہی ہے. اور اس میں اسپیشلی میں نے یہ کہا کہ ہماری جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ سمجھو ان ظالموں کے, ان جابروں کے, یہ درندوں کے ساتھ ہے. ریاست اور اسٹیبلشمنٹ جو ریاست چلا رہی ہے اس کا ایک حصہ ہماری جو الیکٹرانک میڈیا یہ بھی ہے. اچھا سردار صاحب, لاسٹ میں ہمارے گورنمنٹ خاص طور پر بلوچستان کی بات کی, کیونکہ میں نے آج کہا تھا کہ آج ہم 2-3 ٹاپک پہ بات کریں گے, لیکن آج اس ٹاپک پہ بات ذرا زیادہ ہو گئی, تو ہلکا سا یہ بھی ٹچ کر لیتے ہیں کہ جو بلوچستان کے مسائل وہ تو ہے, لیکن آج ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردی ہے, ہمارے گیس تو بالکل نظر ہی نہیں آ رہی, بجلی گرمی شروع ہو جاتی ہے, بجلی نظر نہیں آتی ہے. تو ان جو موجودہ گورنمنٹ ہے, جام کمال خان صاحب ہے, ان کے لیے چھوٹا سا پیغام کہ آخر وہ کر کیا رہا ہے. ہمیں تو کوئی منصوبہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا بار بار منصوبوں کا اعلان کرنا, یہاں پہ افتتاح کرنا, یہاں پہ کوریج کرنا, فوٹیج وغیرہ سب کچھ نظر آ رہا ہے, لیکن کام نظر نہیں آ رہا ہے کوئٹہ میں. آخر اس کا کیا ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟
مین وجہ یہ ہے کہ جب الیکشن کے دور آتے ہیں تو یہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ جو ابھی منتخب ہو کے نمائندے آئے ہیں یہ گھر گھر جا کے یا کبھی قومیت کا نام دے کے ووٹ لیتے ہیں اور پھر ان کے مسائل کے لیے بڑھ چڑھ کر سینے تان کے آ جاتے ہیں، اور پھر جب یہ اسمبلیوں میں آتے ہیں تو پھر انہوں نے یہ سب چیزیں ایک سائڈ رکھ دینی ہوتی ہے اور انہوں نے اپنے جیب بھرنے ہوتے ہیں۔ یہی ہوا ہے کہ یہاں بلوچستان میں کبھی بھی پنجاب سے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں آیا، وزیر اعلیٰ ہمارا یہیں اسی صوبے کا ہے، ممبرس اسی صوبے کے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ جب یہاں کے لوگوں کو بجلی دینی ہوتی ہے یا پانی کا مسئلہ ہوتا ہے یا گیس کا مسئلہ ہوتا ہے یا سہولتیں دینے، تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں کیونکہ یہ مرکز کے پاس ہے سارا معاملہ اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جہاں ہم اس کی اپنی ذاتی ان کی حیثیت دیکھتے ہیں وہ پروٹوکول تو پورا لے رہے ہوتے ہیں اور فنڈنگ پورے لے رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ فنڈ انہوں نے پورے لے لیے، لیکن ان کا کام یہاں آپ کوئٹہ شہر آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ آپ کوئٹہ شہر میں کیپٹل ہے بلوچستان کا، آپ کوئٹہ شہر میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو روڈ یہاں مونجو دوڑو والے ملیں گے، اور آپ جیسے آپ نے کبھی ڈیرہ مراد دیکھا ہے کبھی، جی بالکل کوئٹہ وہی نمونہ پیش کرتا ہے کہ نہ یہاں پہ انکروچمنٹ اتنی کہ روڈوں پہ آ کے جو ہے نا لوگوں نے کوکے لگا دیے سرکار کے ملوث ہونے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں یہاں منشیات کے اڈے بنے ہوئے جگہ جگہ پہ، بار بار ہم لوگ گیس کے لیے احتجاج کرتے ہیں، جتنا ہم احتجاج کے لیے نکلتے ہیں اتنے ہی ہم پر جو ہے نا وہ لوگ دباؤ ڈالتے ہیں بلوں کے تھرو اور گیس کی پریشر کے تھرو وابڈا کے خلاف نکلتے ہیں۔ ہمارے پاس تو عوام کے پاس تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ روڈ پہ آ کے ایک احتجاج ہی کریں گے نا، اس احتجاج کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ خصوصاً ہمارے کوئٹہ جو کیپٹل سٹی ہے پوری بین الاقوامی معیار کی ایک سٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے نا وہ جو ناروا سلوک ہے اس کی کئی مثال نہیں ملتی کہ سب سے زیادہ گندا اگر پاکستان میں شہر ہے وہ کوئٹہ ہے، اس کو ایک دور میں منی لندن کہا جاتا تھا، اتنی اس کی صفائی ہوتی تھی۔ جو انگریز تھے جب سے ہمارے یہاں کے اپنے صوبے کے لوگ آنے لگے اس شہر کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ڈیرہ مراد جمالی جائیں وہ آپ کو بہتر لگے گا اس کوئٹہ شہر سے، جس کے کروڑوں روپے فنڈ آتے ہیں، یہاں کے نالیوں پہ کروڑوں اربوں روپے لے کے انہوں نے غائب کر دیے، یہاں کے روڈوں کے لیے اربوں روپے انہوں نے وہاں سے مرکز سے لیے وہ غائب کر دیے، ان کے اپنے پروٹوکول اور ان کے اپنے جو آسائشیں ہیں نا وہ آپ دیکھ لیں وہ دن پہ دن بڑھ رہے ہیں، اور جب عوام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یار ہم ادھر بے اختیار ہے، ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے لیڈرشپ بھی یہاں پہ جو ہے نا جو ہمارے ممبر یہاں منتخب ہو کے آتے ہیں وہ سب سے بڑے اس میں ملوث ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ ووٹ لینے کے لیے پٹھان بھی ہوتے ہیں، ہزارے بھی ہوتے ہیں اور بلوچ بھی ہوتے ہیں، اور جب موقع آتا ہے تو پھر یہ اپنے یہاں اول تو جو قومی اسمبلی کے ممبر وہ اسلام آباد سے یہاں آتے نہیں، پھر اپنے علاقے میں وہ اسلام آباد میں ڈیرے جما دیتے ہیں، اور جو یہاں پہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ بھائی لوٹ مار میں مچے ہوئے ہیں، شہر کا کیا حال ہے کوئی پرسان حال نہیں۔ اور یہ آج کا واقعہ چلے جی ہمیں یہ سب کچھ نہیں چاہیے، ہمیں یہاں ہمارے بچوں کو ایک فیوچر کے لیے ایک اچھے خواہشات رکھتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے بچے، کیونکہ ہم تو یہاں بچوں کو جب گھر سے باہر نکالتے ہیں تو ان کے لیے ماں باپ جو ہے نا وہ یاسین شریف پڑھتے ہیں کہ یا اللہ اس کو واپس سلامتی لیا ہے، کیونکہ یہاں اکثر یہی ہوا ہے کہ گھر سے نکلے، ابھی یہ دیکھ لیں جو واقعہ ہوا ہے، یہ بیچارے مزدوری کے لیے نکلے تھے مچھ، ان کی لاشیں لائی گئی گھر پہ، کیا ماتم بچھا ہوگا کیا ہوگا۔ بلوچستان کے ساتھ وقتوں سے یہ ظلم اور یہ بربریت جاری ہے، اس کے لیے جب تک یہاں کی یہ 4 قومیں جس میں بلوچ، ہزارہ، پشتون اور سیٹلر یہ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کا غم نہیں بانٹیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دیں گے تو یہ سلسلے جاری رہیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بڑھتی جائے۔ تھینک یو سردار صاحب، کیونکہ سردار صاحب نے بتایا کہ یہ غم جو ہے یہ کم نہیں ہوں گے، زیادہ ہوں گے۔ جو ہمارے 4 کمیونٹی ہے، بڑے کمیونٹی ہیں، ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائے تاکہ متحد، اگر ایک متحد قوم بن جائے یا ایک متحد لوگ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے مسائل ہے اور جو ہمارے ساتھ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے یہ کم پڑ سکتے ہیں، زیادہ نہیں کم ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین آج کی تھی یہ گفتگو، تب تک کے لیے علی محمد بڑویچ کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی، اللہ نگہبان۔